सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के ऊपर मुल्क को तब्दील करने का उनके नातवा कंधों पर एक ऐसा बोझ था, और वो बोझ उन्होंने खुद 24-25 साल तक जो अपनी सियासत की, उस सियासत में उन्होंने कौम से कहा कि वो बोझ उनके कंधों पर रखा जाए और वो ये करके दिखा सकते हैं जो माजी के हुक्मरान नहीं कर सके। पाकिस्तान के बेशतर मसाइल, बल्कि अक्सरियती मसाइल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फरसूदा इंतज़ामी ढांचे से जुड़ा हुआ है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सरकारी इदारों की हैत से है। वो सरकारी इदारे किस तरह काम करते हैं उनसे ताल्लुक है। उन सरकारी इदारों में जो सरकारी ओहदे तख्लीक कर रखे हैं हमने, उन ओहदों से है। वो जो फरसूदा ओहदे जिनमें से बेशतर, फिर उन ओहदों पर फायज जो शख्सियात हैं, उन शख्सियात की अहलियत या नाअहलियत से उन मसाइल का ताल्लुक है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में लाहौर में एक वाल्टन अकेडमी है। उस वाल्टन अकेडमी से CSS करने के बाद जो अफसरशाही उस इनक्यूबेटर से निकलकर सामने आती है, और जो 26-27 साल की एज में इंडक्ट होता है और 60 साल की एज तक जाता है, और फिर 60 साल यानी रिटायरमेंट के बाद भी उनमें से कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ओहदे पर बिठा दिए जाते हैं। एक तवील अरसे तक वो पाकिस्तान के आम आदमी से लेकर, इदारों से लेकर, कौमी ख़जाने तक के ऊपर हुक्मरानी करता है। सियासतदान 5 साल के लिए आएगा, उसके बाद वो जाएगा, फिर मैंडेट लेकर आएगा। फौजी डिक्टेटर भी 10 साल के लिए आता है, लेकिन ये अफसरशाही, ये DMG, ये PSP, ये कम से कम 30 साल और 35-36 साल तक पाकिस्तान में हुक्मरानी करते हैं। ये सारा एक ऐसा एक गुंजल है पाकिस्तान में जिसको सुलझाने की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने उठाई थी, और उसके लिए उन्होंने कुछ टास्क फोर्सेस बनाई। उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत मोतबर शख्सियत, उनकी खिदमात हासिल की। वही शख्सियत आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इमरान खान साहब को उन्होंने बतौर मुशीर जो इदारा जाती इस्लाहात, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर का था, उसमें मुशावरत के लिए उन्होंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। ऑनरेबल डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी आपका बुलाने का मुझे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप चूँकि 3 साल आप रहे इमरान खान साहब के साथ, उसके बाद आपने खुद ही रिज़ाइन कर दिया और आपने कहा कि अब आप एक रिटायरिंग लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो जो 3 साल का अरसा आपने इमरान खान साहब के साथ गुजारा, इसमें ये जो रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये किस हद तक हो सके? देखिए, ये जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस होता है, ये कंसल्टेशन के बग़ैर, स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके उसके बग़ैर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा एंट्रेंच्ड है। और ये 1947 जब से आज़ादी हुई है ये निज़ाम चल रहा है। कुछ उसमें इस्लाहात गाहे बगाहे हुई हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका वही है। तो ये टास्क फोर्स बनी थी 2, एक फेडरल गवर्नमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन पर थी और एक सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी थी। उसमें रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स भी थे, एग्जिस्टिंग सेक्रेटरीज भी थे, कुछ एकेडेमिया से लिए थे लोग, कुछ प्राइवेट सेक्टर से लिए थे। इस तरह से ये टास्क फोर्स की मीटिंग्स होती रहीं, और हमने सारे पाकिस्तान में क्वेटा, लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद में 65 कंसल्टेटिव सेशंस किए, जिसमें 2000 से ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे मशवरे किए, और उसकी बेसिस पर हमने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी। मैं पहले आता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जो इस वक्त ढांचा है और उसके जो फंक्शंस और साइज़ है वो बहुत फैल गया है। ये भी हुकूमत में किसी को नहीं मालूम था कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। ये पता था कि 40 डिविजन्स हैं,
لیکن اس کے ذیلی ادارے جو تھے, جو اٹانومس باڈیز تھے, جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس تھے, جو سبارڈینیٹ آفیسز تھے, وہ کتنے تھے اور وہ کیا کرتے تھے اور ان کا مقصد ابھی قائم ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ سروے کر کے معلوم کیا کہ سارے فیڈرل گورنمنٹ میں 440 ادارے ہیں, اور کچھ ادارے ہیں جو 1950 میں قائم ہوئے تھے اور ان کا جو کام ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور وہاں پرکس بھی لے رہے ہیں اور کرائے بھی دے رہے ہیں. یہ سب سے پہلا ہم نے کام کیا کہ ان 440 کو پوری طرح سے اسکروٹنائز کیا اس ٹاسک فورس نے, اور اس نے ریکمینڈ کیا کہ اس میں سے صرف 307 ادارے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ریٹین کرے گی, باقی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں یا اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا ان کو مرج کر دیا جائے, یا ان کو کم از کم یہ نہیں ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ملا دیا جائے, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے جو اس وقت سبجیکٹس ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. یہ رپورٹ ہم نے 2020 میں کیبنٹ کو اپروول کے لیے دی, وہاں ڈسکشن ہوا اور یہ رپورٹ اپروو ہو گئی. اس کے بعد کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنائی کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ 1.5 سال تک کام کرتی رہی, 36 اس نے میٹنگز کی, اور یہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے. اس کے جو ہم نے جائزہ لیا اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ 71,000 پوسٹ جو ہیں وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہیں, جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ویکینٹ بھی پڑی ہوئی ہیں کافی عرصے سے, اور ان کو ہم ایبالش کر دیں. تو منسٹری آف فائنینس کو یہ کہا گیا کہ یہ پوسٹ ختم کی جائیں تاکہ حکومت کا جو خرچہ ہے سول ایڈمنسٹریشن پہ وہ ختم ہو, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہر سال جو بھی ویکنسی 1 سال سے زیادہ کی ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ان کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایبالش کر دیا جائے. اس سے ہمارا بجٹ جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کا آپ دیکھیں 2 سال میں کم ہو گیا ہے, اور ریئل ٹرمز میں تو واقعی اس پہ انفلیشن کو اگر آپ لے لیں تو وہ کافی اس کے اوپر زد پڑی ہے. اور اب یہ اس سال کیونکہ تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, کافی دنوں سے تنخواہیں بھی نہیں بڑھی تھیں, تو اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ کا سائز جو ہے وہ ایک حد تک کم ہو جائے گا اور بجٹ پہ بھی اس کا بڑا مثبت اثر پڑے گا. تو ایک تو یہ ریفارمز تھی ٹاسک فورس کی. دوسری تھی کہ سول سروس کے نظام جو, جیسے آپ نے بالکل فرمایا کہ امیر عباس صاحب آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہم صرف سی ایس ایس کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں. 29,000 اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں 17 سے اور 22 گریڈ میں. اس میں سے صرف 6,000 ایسے ہیں جو سی ایس ایس کے تھرو آتے ہیں, اور وہ ڈی ایم جی میں, پی ایس پی میں, انکم ٹیکس میں, کسٹمز میں اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں, اور واٹن اکیڈمی کے تھرو آتے ہیں جو اس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا. لیکن 23,000 ہمارے ایسے اسپیشلسٹ ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرس ہیں, الیکٹرانکس ایکسپرٹس ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں, فائنینشیل انالسٹ ہیں. آپ کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں اس میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ سی ایس ایس سے جو آتے ہیں ان کو تو جی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, ان کا کریئر پروگریشن بھی ہوتا ہے, وہ پروموٹ ہو کے 22 گریڈ تک بھی جا سکتے ہیں. یہ بیچارے کوئی پی ایچ ڈیز ہیں, کوئی بڑے ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ میں, یہ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ 17 گریڈ میں آئے ہیں تو مشکل سے 19 گریڈ میں جا کے ریٹائر ہوں گے. تو میرے سب سے بڑی جو اس وقت اہمیت تھی میری نگاہ میں کہ دنیا تو نالج اکانومی کی طرف جا رہی ہے, ہم نے اپنے اسپیشلسٹ کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. تو میں نے کیبنٹ سے ایک بڑا اہم فیصلہ کرایا کہ جس طرح کہ ہم سی ایس ایس کے افسروں کی ٹریننگ کرتے ہیں, ہم نے سارے اسپیشلسٹ کی ٹریننگ, تو اگر ہائی وے انجینئرس ہیں, روڈ انجینئرس ہیں,
تو نیشنل ہائی وے اتھارٹی اپنی اکیڈمی میں ان کی اسی طرح ٹریننگ کرے گی جس طرح کے CSS کے آفیسرز کی ہوتی ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کسی نے آج سے 25 سال پہلے UET پشاور سے ڈگری لی ہوئی ہے, اس کے بعد اس نے کوئی کتاب اٹھا کے دیکھی نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ بلینز آف روپیز کے اوور رن ہو رہے ہیں, کاسٹ اوور رن ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری کیپیسٹی جو ہے پروجیکٹ بنانے کی, پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کی, وہ بالکل ناقص ہو گئی ہے. تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہماری جو اسپیشلسٹ ہیں اور جو ماہر ہیں اپنے کام میں, یہ تو بڑا اچھا کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے اسکلز جو ہیں وہ اپگریڈ کر سکیں, اپڈیٹ کر سکیں. جو بیچارے سپریس ہوئے ہوتے ہیں وہ آگے آئیں اور وہ بھی انسٹیٹیوشنز کو لیڈ کریں. اب یہ چونکہ آپ نے سول سرونٹس کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ جو سول سرونٹس کا جو نظام ہے, جو دراصل کلونیلی ہم نے انہیرٹ کیا تھا, یہ ایک اینٹی پروگریس سسٹم ہے, یہ اینٹی پیپل ہے, یہ پرو پیپل نہیں ہے, یہ اینٹی ویلفیئر ہے, پرو ویلفیئر نہیں ہے, یہ پرو پروگریس نہیں ہے. تو کیوں نہ اس پورے سسٹم کو, اور یہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں اس حالت میں رائج نہیں ہے, تو کیوں نہ اس کو بلڈوز کر کے ایک نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس سروس اورینٹڈ سسٹم لے کر آیا جائے. دیکھیں, نہیں, آپ کا جو assumption ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن ہم نے حکومت بھی تو چلانی ہے نا. آخر کار آپ نے بالکل معذور تو نہیں کر دیا, اگر آپ نے بلڈوز کر دیا تو حکومت کیسے چلائے گا. تو ہماری جو سفارشات تھیں وہ یہ تھیں کہ انکریمنٹل چینجز کریں, شاک چینجز نہ کریں. شاک اگر لگا دیا تو سارا ہمارا جو اس وقت کا نظام ہے وہ کولیپس ہو جائے گا, اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 220 ملین لوگوں کی روز مرہ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ہم اثر انداز ہوں. تو جو انکریمنٹل اپروچ ہے اس میں جو ہم نے پروپوزل دیا تھا وہ یہ تھا کہ صرف ایک امتحان کی بیسس پر صرف ایک طبقے کے لیے ساری حکومت کی پوسٹ جو ہیں وہ ریزرو نہیں کر دیے جائیں. تو ہم نے نیشنل ایگزیکٹو سروس کا ایک کانسیپٹ جو پیپر ہے وہ حکومت کو دیا ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ جب آپ 10 سال یا 12 سال کی نوکری کے بعد 19 گریڈ میں پہنچتے ہیں تو چاہے وہ CSS سے آیا ہو, چاہے وہ انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہو, چاہے وہ کسی اور ادارے کے تھرو, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ادارے کے تھرو حکومت میں آیا ہے, سب کو موقع ملے کہ وہ جوائنٹ سیکٹری بن سکیں, وہ ایڈیشنل سیکٹری بن سکیں, اور وہ سیکٹری بن سکیں. ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے. اس کمپٹیشن کو پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرے گا, اس کا پورا ریکارڈ دیکھے گا, اس کی جو اہلیت ہے وہ دیکھے گا, اور اس کے بعد جو بیسٹ لوگ ہوں گے ملک میں ان کو سلیکٹ کر کے یہ اعلیٰ عہدے پہ کیا جائے گا. اس سے وہ جو جاگیر ہے ایک قسم کی کہ جو CSS سے آ رہے ہیں صرف وہی اوپر جا سکتے ہیں, یہ بڑا خوبصورت آپ نے بڑا خوبصورت یہ لفظ بولا کہ جاگیر جو ہے حکومت میں وہ آ جائے گا. یہ جو ایک جاگیر بنائی ہوئی ہے, یہ خاص جو بابو ہمارے ہاں افسر شاہی کے لوگ, تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک ہے CSS کلاس اور ایک ہے نان CSS کلاس, دنیا میں اس کی کوئی ڈویژن نہیں ہے. یعنی لنڈن میٹروپولیٹن پولیس میں جو سب انسپیکٹر یا کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے وہ ہی جا کے لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کا چیف بنتا ہے. یہاں پہ ایک ASI ہے جس نے ساری زندگی انسپیکٹر پہ ریٹائر ہو جانا ہے, ایک پٹواری ہے اس نے پٹواری پہ ریٹائر ہونا ہے, ایک بابو ہے جو ڈائریکٹ AC کی شیلف میں آ رہا ہے, ڈائریکٹ ASP کی شیلف میں آ رہا ہے, وہ برہمن ہے, باقی سارے شودر ہیں, یہ کسی لیسر گاڈ کے خدا نہ خواستہ بچے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے, اور اس کا حل اب یہ ہے کہ دیکھیں 1947 میں تو ہماری پاپولیشن صرف 30 ملین کی تھی, آج ہماری پاپولیشن 220 ملین کی ہے, اور دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے, اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ سسٹم جب تک آپ نافذ نہیں کریں گے, اور آپ نے میٹروپولیٹن لنڈن کی یا میں نیو یارک کی یا اس کی بات نہیں کر رہا, میں بامبے کی بات کر رہا ہوں, میں دہلی کی بات کر رہا ہوں,
جو میں ڈھاکہ کی بات کر رہا ہوں, میں تہران کی بات کر رہا ہوں, وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ میئر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے اور وہ میئر کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں اس اپنے علاقے کی. تو اگر لاہور میں ہمارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو کہ ڈائریکٹلی میئر جو ہے وہ الیکٹ ہو اور اس کے پاس لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, واٹر سوریج اتھارٹی, سالڈ ویسٹ ڈسپوزل ایجنسی, یہ میٹرو ٹرانسپورٹ ایجنسی, ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ ساری ہوں, اور اس کو آپ نے پراپرٹی ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کا بھی اختیار اگر آپ دیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے عام آدمی کی جو ضروریات ہیں روزمرہ کی, اس کو حل کرنے میں بڑا کامیاب ہوگا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 سے لے کر 2007 تک یہ نظام تھا, اور میں کراچی میں رہتا تھا, اور کراچی میں 2 ناظم آئے, ایک آیا جماعت اسلامی سے نعمت اللہ صاحب اور ایک آئے مصطفیٰ کمال صاحب, اور ان کے پاس اختیارات تھے, 12 ادارے ان کے انڈر میں تھے, اور کراچی کا نقشہ جو ہے وہ بدل گیا تھا. یہی لاہور میں ہوا تھا, یہی پشاور میں ہوا تھا. تو جہاں تک یہ بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اس کا سول سروس کا نظام چینج اس لیے ہوگا کہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا یا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا, وہ ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر سے اعلیٰ مقام ہونا چاہیے اس کا, کیونکہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے پبلک سروسز. تو جب تک کہ ہم لوکل گورنمنٹ کا نظام مضبوط نہیں کریں گے, ان کو اختیارات نہیں دیں گے. میں آپ کو اپنی ریسرچ بتاتا ہوں. جب میں نے یہ گورننگ دی انگورنیبل کے لیے انٹرویو کیا, تو میں اپنے پرانا جو میرا سب ڈویژن تھا جہاں سے میں نے نوکری سٹارٹ کی تھی, شکارپور, وہاں گیا اور عام لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو نظام ہے یونین کاؤنسل کا اور تحصیل کاؤنسل کا اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا, یہ تمہیں پسند ہے یا پرانا نظام؟ کہتا ہے سائیں رات کے 12 بجے بھی ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے یونین کاؤنسل کے چیئرمین کو, اور ہمارے کوئی مصیبت پڑتی ہے, کوئی کام ہے, وہ ہمارے ساتھ چل کے جاتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل کرتا ہے, چاہے وہ تھانے میں ہو چاہے کدھر ہو. لیکن ہمارا ایم پی اے صاحب تو کراچی بیٹھا ہوتا ہے, اور ہمارا ایم این اے صاحب جو ہے وہ تو بیٹھا ہے اسلام آباد میں, اس کی تو ہم شکل ہی نہیں دیکھتے, صرف ووٹ کے وقت. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام آدمی جس کی کوئی سفارش نہیں ہے, جس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, جس کے کوئی پیسے نہیں ہیں, اس کے لیے اگر آپ نے کوئی نظام بنانا ہے تو آپ اس لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں, یونین کاؤنسل سے لے کر تحصیل کاؤنسل, ڈسٹرکٹ کاؤنسل, میٹروپولیٹن کارپوریشن. ویری انفارچونیٹ ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن ویری انفارچونیٹ کہ عمران خان صاحب جیسی شخصیت بھی ان 3 سالوں میں لوکل گورنمنٹ کو نہ مضبوط کر سکی, نہ نئے الیکشن کروا سکی, بلکہ پہلے سے موجود لوکل گورنمنٹ نہیں. مگر آپ کو نہیں, یہ میں آپ کو نہیں الیکشن نہیں کروائے, لیکن لا جو بنوایا ہے انہوں نے, وہ جو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے, پنجاب میں اور کے پی میں یہ لا بن گیا ہے کہ لاہور کا میئر یا پشاور کا میئر کے پاس پوری اختیارات ہوں گی. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ان کے اپنے ایم پی ایز نے اور اپنے پروونشل منسٹرز نے اس کو اپوز کیا تھا کہ جی پھر ہماری تو جو اس وقت کلاؤٹ ہے, ہماری جو اس وقت عزت ہے, انفلوئنس ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا, وہ تو سارا جو ہے وہ میئرز کے پاس چلا جائے گا. انہوں نے کہا پھر تم میئر کے الیکشن لڑو بجائے اس کے کہ ایم این اے اور ایم پی اے بنو. تو وہ تو اس کے بڑے حق میں ہے, اور انہوں نے قانون واقعی بنوایا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ الیکشنز نہیں ہوئے ہیں, لیکن اب سپریم کورٹ نے کہا ہے تو الیکشنز ہوں گے. جی اب آ رہی ہے, خیر مارچ اپریل کی ڈیٹ کہی جا رہی ہے کہ الیکشن ہوگا. پولیٹیکل اور اکنامک اپلفٹ کا لگتا ہے. ایک دو سوال اس پہ نہ کر کے پھر میں ذرا اگلے ایشوز پہ بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک تو ہم نے سول سرونٹس پہ بات کر لی, ان کے جو ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے اس پہ, ایک مجھے یہ چیز بتائیے گا سر کہ جیسے پولیس میں یہ پی ایس پیز ہیں جو برہمن ہیں, اے ایس پی آنورڈ, آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آئی بی ہے تو آئی بی انٹیلیجنس بیورو میں جو سویلین ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے بیچارے کی, اوپر آ کے پی ایس پی بیٹھ جائے گا برہمن. آپ موٹر وے پولیس کو اٹھا کے دیکھ لیں, نیچے جو لوگ 20 سال سے انڈکٹ ہوئے ہیں ان کی پروموشنز نہیں ہوتی ہیں, اوپر آ کے پی ایس پی بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح سے ٹریفک پولیس ہے جو کہ ٹریفک جو ہے وہ اب ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, لیکن اس کے اوپر آ کے پی ایس پی بیٹھ جاتا ہے. ایف آئی اے کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو سویلین ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, اوپر آ کے پی ایس پی بیٹھ جاتا ہے.
یہ مطلب یہ اٹس اے جوک سر. یہ کیسے ملک چل سکتا ہے یوں سر؟ یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, بالکل بجا فرما رہے ہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ اس وقت یہ پوسٹ جو ہیں ڈی جی آئی بی کی اور اس کی ایف آئی اے کی جتنی ہیں, یہ کاڈر پوسٹ ہیں پی ایس پی کی. میرا جو اپنا ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کاڈر پوسٹ جو ہیں صرف اپنے محکمے تک رکھیں. اگر انٹیلیجنس بیورو کا ہے تو انٹیلیجنس بیورو کا اپنا کاڈر ہونا چاہیے, اگر وہ ایف آئی اے ہے تو ایف آئی اے کا اپنا کاڈر ہونا چاہیے. اور یہ جو ریزرویشنس ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈی موٹیویشن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے آگے تو بڑھنا نہیں ہے, ہم نے نہیں جانا ہے, چلو پیسے ہی بنا لو. اور یہی بات جو کرپشن جو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ جب ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے تو چلو ہاتھ لگ رہا ہے تو پیسے بنا لو. لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم آگے جا کے ڈائریکٹر بھی بن سکتے ہیں, ڈی جی بھی بن سکتے ہیں, اور ہماری ریپوٹیشن, ہم نے اپنی ریپوٹیشن کو پریزرو کرنا ہے تاکہ کمپٹیشن میں جب ہمارا انٹرویو ہو, ہماری ریکارڈ دیکھا جائے تو ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے. تو آپ خود دیکھیں کہ اس سے بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو میری تو یہی ریکمنڈیشن ہے کہ جو اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں وہاں پر ان کے اپنے کارڈرز ہونے چاہیے, اور وہاں سینیورٹی کی بیسس پہ آپ کسی کو پروموٹ نہ کریں. ان کا ایک طریقہ کار ہو تاکہ دا بیسٹ امنگ دا بیسٹ جو ہیں وہ اوپر کی طرف جائیں. اور یہ ہم نے پروموشن پالیسی کر دی ہے امیر عباس صاحب, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری پالیسی کو انڈورس بھی کر دیا ہے. اور وہ لوگ جو سینیورٹی کی بیسس پہ سپرسیڈ ہوئے تھے انہوں نے چیلنج کیا کورٹ میں. اطہر من اللہ صاحب کا بڑا زبردست ایک فیصلہ ہے, انہوں نے کہا پروموشن از ناٹ دا رائٹ. اگر وہ بورڈ نے ان کا پورا ریکارڈ دیکھا ہے, ان کی پرفارمنس رپورٹس دیکھی ہیں, ان کی ٹریننگ رپورٹس دیکھی ہیں, اینڈ دے ڈو ناٹ کم اپ ٹو دا مارک, they can be superseded. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ سینیورٹی کی بیسس پر اب پروموشنز نہیں ہوں گی, اب میرٹ کی بیسس پہ پروموشنز ہوں گی. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سوال کا بھی اگر آپ جواب دے سکیں کہ جہاں آپ نے بتایا شروع میں کہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس جو کہ اوور برڈنڈ کر رہے تھے گورنمنٹ کو اور اسٹیٹس کرافٹ کو, ان کو آپ نے مرج کر دیا یا ڈیزالو کر دیا. اسی طرح سے بہت ساری پوسٹس ہیں جو پبلک سروس کے لیے نہیں ہیں, وہ انڈیویجولز کو سرو کر رہی ہیں. یعنی آپ کسی بھی, آپ اسلام آباد میں رہیں, میں بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, آپ یا کسی بھی بیورو, کسی بھی سیکرٹری کے دفتر میں چلے جائیں, ایک نائب قاصد ہے, ڈپٹی سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, فلانا سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, پھر ایک سیکرٹری صاحب کے دفتر کے باہر جو ہے وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو صرف بیل بجانے پہ اندر اٹھ کر آ جاتا ہے پوچھنے کے لیے جی صاحب, پھر ایک بندہ ہے جو صرف چائے پلانے کے لیے آ رہا ہے, پھر نیچے صاحب کی گاڑی کے لیے ڈرائیور علیحدہ کھڑا ہوا ہے, پھر سلوٹ کرنے کے لیے. یہ ایک نان سینس ہے, یہ دنیا میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں چلتی ہے سر. میرے دفتر میں مجھے چائے پینی ہوگی, میں خود جا کے چائے بنا لوں گا. مجھے پانی پینا ہے, میں ڈسپینسر سے خود پانی پی لوں گا. آپ سے میرا پورا آپ سے میرا 100% اتفاق ہے. اور یہ جو میں نے 71,000 پوسٹ آپ کو بتائی تھی جو ایبالش کی ہیں وہ اسی کیٹیگری میں ہیں. دیکھیں آج کل ای گورننس کا سارا نظام پھیل رہا ہے. ہمارے ابھی تک وہ فائلیں موو ہو رہی ہیں, ریسیٹ اینڈ ڈسپیچ کلرک جو ہے وہ اس کو انٹر کرتا ہے, پھر 4 دن میں فائل اوپر جاتی ہے. ہم نے کہا کہ اس کو ختم کریں, ساری الیکٹرانک فائلنگ ہوگی اور ٹریکنگ ہوگی. اب اس کے لیے نہ آپ کو جونیئر کلرک کی ضرورت ہے, نہ سینئر کلرک کی ضرورت ہے, نہ اسسٹنٹ کی ضرورت ہے, نہ نائب قاصد کو آپ کو فائل ادھر سے ادھر لے کے جانی ہے. تو یہ جو پوسٹیں 71,000 ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہی پوسٹیں ہم ایبالش کر رہے ہیں. ظلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی ہے, ہیلتھ ورکرز کی کمی ہے, ٹیکنیکل پرسنز کی کمی ہے, آئی ٹی ایکسپرٹس کی کمی ہے, لیکن 85% ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ورک فورس ہے وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ گارڈنر ہیں, سیکیورٹی گارڈز ہیں, ڈرائیورز ہیں, میسنجرز ہیں, نائب قاصد ہیں, کلرکس ہیں, اسسٹنٹس ہیں, ان سے بھرا ہوا ہے. ملک کو ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ اب ای گورننس کی طرف جا رہی ہے. اب ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ان کو ہم ری ٹرین کریں, ان کو نئے اسکلز دیں اور ان کو لگائیں ہم ان کاموں میں جن کی ہماری ضرورت ہے.
کسی کو نوکری سے نہیں نکالنا ہے، لیکن ان کی ری ٹریننگ کر کے ان کو اس قابل بنا دینا ہے کہ جن محکموں میں ان کی ضرورت ہے وہاں پر یہ ایبزارب ہو سکیں. آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. ایک بریک سر، آپ کی اجازت شامل کرتے ہیں. میں بعض لوگوں کے لیے مشکل موضوع بھی ہو سکتا ہے، میں اس لیے عام آدمی جس طرح سوچتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں انہی الفاظ میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب، سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سابق مشیر عمران خان صاحب کے انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایکسٹرا پوسٹ ہمارے گورنمنٹ پوسٹ ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں، اس پہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے حکومت بناتے ہی اعلان کیا کہ جو بڑے بڑے مینشنز ہیں، شیٹوز ہیں، جس طرح سے فرانس میں شیٹوز ہیں، ان کی فہرستیں بنائی جائیں. یہ جو ڈی سی ہاؤس 100 کنال کا، ڈی پی او ہاؤس 150 کنال کا، اس ملک میں ایک طرف ہم پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، اتنے ہوم لیس لوگ ہیں، شیلٹر لیس لوگ ہیں کہ ہم فٹ پاتھس کے اوپر پناہ گاہیں بنا کے ان کو رات کے لیے ایک بستر دے رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک جو لاٹ صاحب ہے، وہ لاٹ صاحب 100 کنال کے گھر میں رہتا ہے. اس کے لیے سر نہ 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، نہ IMF لون چاہیے تھا، نہ ورلڈ بینک چاہیے تھا. اس کے لیے تو صرف ایک آئرن فسٹ یا ول آف دی لیڈر چاہیے تھی کہ وہ ان پراپرٹیز کو لیکویڈائز کریں، کسی اور یوز میں لے کر آئیں، اور اس دفتر میں یا اس عمارت میں ایک فرعون نما شخص بیٹھ جاتا ہے، اس کو لے کر آئیں، کسی اپارٹمنٹ میں شفٹ کریں. دیکھیں، بالکل یہ ہوا تھا اور میں کیبنٹ کی میٹنگ میں موجود تھا جب انہوں نے سب منسٹریز کو حکم دیا کہ یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے، اور ایک کمیٹی بھی بنائی، اس کی ریکمنڈیشنز بھی آئیں. لیکن دیکھیں، ہمارے جو بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز ہیں وہ تو پرانی روش پہ چل رہے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب کی روش پہ تو نہیں چل رہے. انہوں نے اتنی زیادہ آبسٹیکلز اور امپیڈیمنٹس اور ڈیفیکلٹیز، لیگل ڈیفیکلٹیز. ایک تو ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں ہم جو ہیں وہ لیگل انٹرپریٹیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ جی یہ لیگلی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ورنہ کورٹ میں جا کے اسٹے آرڈر لے لوں. تو یہ مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جی اس کا لیگل ٹائٹل کیسے ہے اور اس کو کیسے ہم بیچ سکتے ہیں. یہ تو اس پرپس کے لیے تھا، اس پرپس کو اگر ہم چینج کریں گے تو 3 سال تک یہ بحث چلتی رہی کہ اس کو کیسے ڈسپوز کریں گے. پھر لوگوں کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں. اگر میں گورنر بن جاتا ہوں اور میں گورنر کی مینشن میں رہوں گا تو میں چاہوں گا کہ میرا گورنر ہاؤس جو ہے وہ اوپن اپ ہو جائے اور میں ایک چھوٹے سے انیکسی میں جا کے رہنا شروع کر دوں. اسی طرح جو ڈپٹی کمشنرز اور جو چیف سیکرٹریز ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، وہ کہاں اس کو الاؤ کریں گے. تو دیکھیں، ایک آدمی کی سوچ اور باقی سوچ میں اگر تضاد ہوگا تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اور اس میں یہی میں نے دیکھا کہ ان کے کہنے کے باوجود بھی امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی ہے. اور آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہیں. سر اس میں ایک اور اس میں سپلیمنٹری کوشچن ڈاکٹر صاحب، ایک اور نیوٹریشن کو، احساس کارڈز کو. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنی بڑی پراپرٹیز ہیں جو کہ بالکل ہارٹ آف دی سٹی میں ہوتی ہیں، 0 پوائنٹ پر واقع ہوتی ہیں کسی بھی شہر کے اندر. جو ڈی سی ہاؤس ہوگا وہ بالکل 0 پوائنٹ کے پاس ہوگا. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ پراپرٹیز ہیں. آپ جیو آرز دیکھ لیں جو لاہور میں ہے، جیسے میلیبو آف کیلیفورنیا ہے، ایک خاص پیراڈائز وہاں پہ انہوں نے بنا رکھی ہے اپنی. اب اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس ملک کا الیکشنیئرنگ کا سسٹم بدل سکتے ہیں، کنونشنل سے وہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ جا سکتے ہیں جو سب سے زیادہ کنٹروورشل ایشو ہے، جس کے اوپر پوری اپوزیشن ان کے خلاف ہے، انہوں نے وہ کر لیا. سر یہ چند بیوروکریٹس جو ہیں وہ کیسے روک سکتے ہیں اگر چیف ایگزیکٹو فیصلہ کر لے کہ اس ڈی سی نے اس جگہ پہ نہیں رہنا، وہ اس جگہ پہ رہے گا؟ یہ اس کا پروگیٹو ہے. یہ کیسے، یہ اس کا مطلب ہے اسٹیٹس کو سے کمپرومائز کر لیا عمران خان نے. یہ آپ دیکھیں، تھیوریٹیکلی بالکل صحیح آپ کی بات ہے، لیکن آج کل پروونشل اٹانومی ہے. پروونشل اٹانومی میں یہ ہے کہ ڈی سیز اور کمشنر کے جو ہاؤسز ہیں ان کا اختیار پروونشل کیبنٹ کو ہے. جب آپ پروونشل کیبنٹ میں وہ پروپوزلز لے کے جاتے ہیں
تو وہاں پر کنسنسس نہیں ہوتی, وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہ شوٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہو تو آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ پتہ نہیں کمیٹی کی رپورٹ کب تک آتی ہے. میں نے تو کتنی کمیٹیز دیکھی ہیں اس موضوع پر کہ جی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہاؤسز, انہوں نے کہا جی ابھی تو کیبنٹ کے سامنے سمری جائے گی, وہ سمری میں ہم کنسلٹیشن کریں گے سب کے ساتھ. یہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے. اس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس سے آپ ٹائم گین کرتے ہیں اور جب تک کہ آپ اس جگہ پر موجود ہیں آپ انجوائے کرتے ہیں, پریولیجز ہیں آپ کی, پرکس ہیں. یہ ہمارا اپنا گریبان میں ہمیں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری سوچ کیا ہے. صرف ایک آدمی کے اوپر یا حکومت کے اوپر نہیں کرنے جاتا, ہمیں اپنی سوچ بھی بدلنی پڑے گی. جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے یہ نظام جو ہے وہ نہیں بدل سکتا ہے. آپ نے میری کتاب میں یہ دیکھا ہوگا کہ ہم صرف حکومت وقت جو بھی ہو اس کو بلیم کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ ہم اتنے خرچے کر کے جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں اور واپس آ کے فوڈ میں ایڈلٹریشن کرتے ہیں, ڈرگز اسپوریس بیچتے ہیں, ہم ویٹس جو ہیں وہ کم کرتے ہیں. یہ تو ہمارے سوسائٹی کا نظام ہے. جب تک کہ ہم اپنی سوسائٹی میں یہ تبدیلیاں نہیں لائیں گے, خالی حکومت کے ڈنڈے سے یا ایک آدمی کے کہنے سے یا اس سے نہیں ہو سکے گا. ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں امیر عباس صاحب, آئی ایم سو سوری ٹو سے, they are of paramount importance to everyone rather than the national interest. جس ملک میں نیشنل انٹرسٹ ٹرمپ دی پرسنل انٹرسٹ, وہ ملک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سارے کے سارے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا صرف یہی ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے, میرے بچوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, میری فیملی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہم اسی میں لگے رہیں گے تو یہ ملک کا جو اس وقت انٹرسٹ ہے وہ کبھی آگے کون سیف گارڈ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اگر تھوڑی جرت کروں, لکھا بھی ہے, میری کتاب بھی ہے دی اکانومی فینلٹی اسٹیٹ. اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, میں گستاخی کر رہا ہوں, بار بار انہیں چیلنج کر رہا ہوں, تو میں تو نائب کا ہم یعنی اس حالت میں ہے کہ ہم اس ملک میں نائب قاصد ختم نہیں کر سکے. اگر میں جرت کروں یہ سوال کرنے کی آپ سے کہ یہ جو گورنر ہے, یہ اسکاٹ لینڈ کا کون سا گورنر ہے, ویلز کا کون سا گورنر ہے, یہ چیف سیکرٹری کو سنا ہے آپ نے اسکاٹ لینڈ کا یا ویلز کا یا انگلینڈ کا کوئی چیف سیکرٹری ہو؟ یہاں پہ تو بہت سارے آفیسز ایسے ہیں جو سیریمونیل ہیں, صرف ہم نے عوام کا پیسہ نچوڑ کے چند لوگ ایک بت بٹھائے ہوئے ہیں جن کے پرستش کیے جا رہے ہیں, بٹ وہ دے آر آف نو یوز. ہم تو نائب قاصد نہیں ختم کر سکے, ہم اتنے بڑے بڑے آفیسز کیسے ختم کریں گے اس ملک؟ نہیں, چیف سیکرٹری کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے امیر عباس صاحب. دیکھیں جتنے بھی پروونسز میں سیکرٹریز ہوتے ہیں ان کی ساری کوآرڈینیشن جو ہے وہ چیف سیکرٹری کرتا ہے, اور اگر چیف سیکرٹری نہ کرے تو پھر وہ وہاں پر ایک قسم کا کیوٹک ماحول ہو جاتا ہے. جہاں تک گورنر کا تعلق ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ گورنر کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے. لیکن یہ انگریزوں سے چلی آ رہی ہے کہ گورنر کی, لاٹ صاحب کی جو کوٹھی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے, وہاں کوئی نہیں جا سکتا. اس کو بریک کرنا ہے, اور وہ بریک کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں تو اس پہ نتیجے پہ پہنچا ہوں. میں نے پہلے 6 سال کام کیا حکومت کے ساتھ, پھر 3 سال یہ کیا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ ہونے نہیں دیتے چیزیں, اور ادھر سے ادھر فائل گھومتی ہے, ادھر سے ادھر کمیٹیز بنتی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں لوگوں کی ہوں, جبکہ غربت اس ملک میں اتنی ہے, انیکوالٹی اتنی ہے. ہم اس میں ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ بنائیں, فلیٹس بنائیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ بنائیں, اور جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہم پورا پیسہ وصول کریں اور غریبوں کے اوپر لگائیں. یہی طریقہ کار ہوگا تو پھر ملک آگے ترقی کرے گا. ایک سوال کا جواب سر اگر آپ دیں تو پھر میں بریک پہ جا کے اور اگلے ٹاپک پہ جانا چاہوں گا. نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک تاثر عمران خان صاحب نے دیا اور لوگوں میں تاثر تھا کہ وہ ایک سٹیٹس کو اورینٹڈ پرسنالٹی ہیں. زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہ جی وہ سٹیٹس کو اورینٹڈ ہیں. قواف لیگ کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ کنگز پارٹی ہے, تو اس سے تو ویسے ہی لوگوں کو امید نہیں رکھنی چاہیے. ڈکٹیٹرشپ بھی اس ملک میں ہم نے دیکھ لی. اگر میں نیئر پاسٹ میں جاؤں, فار پاسٹ کی بات نہ بھی کروں, تو پرویز مشرف صاحب کا 8-9 سالہ دور. تو عمران خان صاحب کے بارے میں تو امپریشن یہ تھا کہ وہ سارے بت پاش کر دیں گے. ہی از این اینٹی اسٹیٹس کو, ہی از اینٹی امپیریلزم.
وہ اس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکے گا اگر وہ بھی ہر سٹیٹس کو کا آگے جواز دیں, وہی جواز جو نواز شریف بھی دیا کرتے تھے, جو زرداری بھی. تو سر پھر فرق کہاں ہے, ڈیفرنس کہاں پہ رہ جائے گا؟ یہ چھوٹے پیٹیز ڈیفرنس چھوڑ دیں, بڑا ڈیفرنس تو کوئی نہیں رہے گا پھر. دیکھیں بالکل ان کے لیے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں مگر ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک وہی لوگ ہیں. حکومت تو بدلتی رہتی ہے, آج کس کی حکومت ہے, کل کس کی حکومت ہے, لیکن جو حکومت کی مشینری چلا رہے ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں, ان میں تو کوئی فرق نہیں آیا ہے. تو وہ کس طرح سے ایک کمپلیٹلی اوور ہال سسٹم کو کر سکیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. پھر ان کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی بھی ہے کہ ان کے الائز ہیں, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ کے پاس وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے جو کہ میجورٹی جس کی پاس ہو وہ کر سکتا ہے. تو ان کی پولیٹیکل بھی مجبوریاں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر دفعہ کوئی ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اسمبلی میں, بجٹ کے اوپر جا رہی ہے, یا الیکشن کسی کا ہو رہا ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, وہ سارا تتر بتر ہو گیا ہے. ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں, ان کو بلا کے لا رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, ان کو کمپرومائز کر رہے ہیں. تو پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے, کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, اور اس کمپرومائزز میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپنی مینڈیٹ ہے یا جس کے لیے آپ آئے تھے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. بہت تو یہ ہمارے یہ بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ کمپرومائز تو کر لیتے ہیں, آپ کا اقتدار تو مکمل ہو جائے گا, طول پکڑ لے گا, لیکن وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نظریاتی طور پر جڑے ہوئے تھے آپ نے ان کو ناراض کر دیا. وہ جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا تھا وہ کمپرومائز کا مینڈیٹ نہیں تھا, وہ سٹینڈ لینے کا مینڈیٹ تھا, وہ چیلنج کرنے کا مینڈیٹ تھا. وہ مینڈیٹ ناراض ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اور پاکستان آج سے 40 سال پہلے جو ترقی کے سفر سے تیزی سے آگے گزر رہا تھا, ان 40 سال میں کیا ہوا؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر رشید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک دور تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 80s تک یا 70s تک, جب پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 6.5 پر تھی, اور انڈیا کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ لیس دین 3.5 تھی, اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے 10-12 بیسٹ پرفارمنگ نیشنز میں ہمیں نظر آ رہا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ریورس ہو گیا. آج انڈیا, بنگلہ دیش ہمیں ریپلیس کر چکے ہیں اور ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. یہ پچھلے 30 سالوں کا جو ہمارا ڈکے ہے وہ ہوا کیسے ہے سر؟ صحیح ہے. دیکھیں, آپ نے اگر میری کتاب پڑھی ہے, اس کا موضوع یہی ہے, اس کا مین تھیسس یہ ہے کہ یہ ملک جو تھا وہ ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری تھا امنگ دا ڈیولپنگ ورلڈ, اور آج 30 سال کے بعد ہم لیگرڈ ہو گئے اس ساؤتھ ایشیا میں, جو آپ نے فرمایا. اور میں نے 5-6 جو ہائپوتھیسس تھے, لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, ان کو میں نے امپیریکلی ڈسپروو کیا کہ یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں ہماری جو انسٹیٹیوشنز تھیں وہ بڑی مضبوط تھیں. آج وہی انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا تو کولیپس کر گئی ہیں یا بالکل ڈس فنکشنل ہو گئی ہیں. میں آپ کو 4 ایگزامپلز دیتا ہوں. پاکستان میں انڈسٹری نام کی ایک چیز نہیں تھی 1947 میں جب پاکستان بنا ہے. یہاں پر جننگ فیکٹریز اور یہ ہوتی تھیں, لیکن کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں تھا. پی آئی ڈی سی بنی, پی آئی ڈی سی نے پورا انڈسٹری کا ایک جال ملک میں پھیلا دیا, جس کی وجہ سے 1969-70 میں ہماری مینوفیکچرڈ ایکسپورٹ جو تھیں وہ انڈونیشیا, تھائی لینڈ اور فلپین سے زیادہ تھیں, اور ہماری جو ترقی کی رفتار تھی وہ ان سارے ملکوں سے بہتر تھی. دوسرا تھا جی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن. ہم 30 ملین لوگوں کو خوراک نہیں پہنچا سکتے تھے, ہمیں PL480 کی امپورٹس لانی پڑتی تھی امریکہ سے, جو کہ ہم کھلاتے تھے اپنے لوگوں کو. آج آپ کو اللہ کے فضل سے 220 ملین کے لوگ ہیں اور 27 ملین ٹن ہم بنا رہے ہیں. اس وقت 3 ملین ٹن تھی. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے
पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, फर्टिलाइज़र इंट्रोड्यूस किया, नए सीड्स लेके आए, मैक्सी पाक और इरी राइस, और एक रेवोल्यूशन आ गया जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह वापडा ने दुनिया का एक ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो था इंडस बेसिन वर्क्स का, आपको याद है कि ब्यास और रावी जो थे वो हिंदुस्तान के पास चले गए तो हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हो गई, तो इन्होंने पूरा इंडस बेसिन वर्क्स जो है, बैराजेस, लिंक कैनाल्स, तरबेला डैम और मंगला डैम, ये सारी बनाई उसी वापडा ने। और उस ज़माने में मैं वर्ल्ड बैंक में था, जबकि ये कंप्लीट हुई है प्रोजेक्ट, तो जितने पाकिस्तानी इंजीनियर्स थे सारे के सारे होलसेल बेसिस पर वर्ल्ड बैंक ने एम्प्लॉय किए और दूसरे मुल्कों से कहा कि जी आप देखें कि अगर आपने इरिगेशन में काम करना है तो इन लोगों से आप सीखें। चौथा एग्ज़ाम्पल मैं आपको PIA का देना चाहता हूँ। PIA जो थी उसने पाकिस्तान में तो बहुत ही तरक्की की, आपको पता है, लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस को जो एस्टैब्लिश किया है वो इन्होंने किया है। उसके बाद रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइंस को इन्होंने किया है, उसके बाद एमिरेट्स को इन्होंने किया है। इसकी ऐसी धाक थी सारे दुनिया में कि हर लोग जो थे वो इनके पास आते थे एडवाइस के लिए। अब ये चारों का आज हशर देखें। PIDC, आपने कभी सुना है कि PIDC ने कोई काम किया है? सिवाय उसकी एक बिल्डिंग है बड़ी मेन कराची की शाहराह पर है, वो भी पेंट भी नहीं कर सकते हैं, उसको गंदी हालत में रखा हुआ है, वो एयर कंडीशनर इधर से उधर पानी फेंक रहे हैं। ये तो PIDC का हाल है, एक प्रोजेक्ट नहीं किया है। वापडा अब जाके कुछ उन्होंने डैम्स शुरू किए हैं, लेकिन 1973-74 के बाद से एक डैम पाकिस्तान में नहीं बनी, जिसकी वजह से हमारी वाटर की शॉर्टेजेस हो रही हैं। आप उसको देख लें, ADC को वो डिज़ोल्व हो गई है, उसकी जगह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने प्रोविंसेस को दे दी हैं। ना हमें सीड अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, ना एडल्ट्रेटेड हमारी पेस्टिसाइड्स हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वो क्या हो रहा है। और PIA का ये है कि मुझे ये काम दिया गया था कि मैं PIA की रिस्ट्रक्चरिंग करूं। 450 बिलियन रुपीस के उनके एग्रीगेटेड लॉसेस हैं, नेगेटिव इक्विटी है, तो आप मुझे बताइए कौन PIA को लेने के लिए तैयार होगा। तो जब आपके इदारे कमज़ोर हो जाते हैं तो मुल्क जो है उसकी वजह से पीछे चला जाता है। हिंदुस्तान ने अपने इदारों को मजबूत किया। आप ये देखें कि उनकी जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज़ है, लाइक ऑयल एंड गैस कंपनी, उसके 16 मुल्कों में उन्होंने कंसेशंस लिए हुए हैं। ना सिर्फ वो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, वो दुनिया के और मुल्कों में भी काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक के हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे, मेरिट पर आप अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, अपने फेवरेट्स को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को आप चीफ एग्जीक्यूटिव्स इन ऑर्गेनाइजेशंस के नहीं बनाएंगे, उनको टेन्योर नहीं देंगे सिक्योरिटी का कि 3 साल 4 साल तक आपको कोई नहीं हटाएगा। आपने ये हदफ पूरे करने हैं, और अगर आपने हदफ पूरे नहीं किए तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इस तरह से सिस्टम चलता है, और ये अगर हम सिस्टम ला रहे हैं इस मुल्क में, जो मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ उसमें, लेकिन जब ये सिस्टम आएगा तो उस वक्त जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से आगे चला जाएगा। बड़ा तल्ख और आपने दर्द भरा नुहा सुनाया, मेरी तो ठंडी मैं भर रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो ये सारी खौफनाक किस्म की कहानी है हमारे डिके की। तो आखिरी सवाल आपसे ये कि ये जो कोर्स करेक्शन होनी चाहिए थी, अगेन वही इमरान खान साहब की मैं बात करना चाहूँगा कि ये सारा कुछ जो था पिछले 30-40 सालों में जो डिके है, ये लोगों को नज़र आ रहा था, और वो कल्मिनेट हुआ इन होपिंग इन इमरान खान। और आप 3 साल उनके साथ आपने गुजारे, अब उनके पास भी वक्त बहुत कम है और इतने चैलेंजेस हैं कि शायद वो को बहुत बड़ा मिरेकल इस मुल्क में अब नहीं दिखा सकेंगे। तो अब हमारी कोर्स करेक्शन पर इसका मतलब है कभी नहीं होगी नियर फ्यूचर में? नहीं, देखें, बात सुने, हम दारो मदार एक पर्सनैलिटी पे करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें पर्सनैलिटी को इंस्टीट्यूशन से सेपरेट करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन से निज़ाम चलता है, अगर निज़ाम आपने ठीक करना है तो आपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ। उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, स्टील मिल हमने
जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में 325 या 340 मिलियन डॉलर्स पर प्राइवेटाइज कर दिया था। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसको नल कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया डिसीशन। उसके बाद से 2015 से स्टील मिल जो है वो बंद है और उसमें हम तनख्वाहें लोगों को दे रहे हैं, उनकी पेंशनें दे रहे हैं, उनके सारे अखराजात कर रहे हैं। जब हुकूमत होती है कोई पार्टी वक्त में, तो उस वक्त वो कहते हैं जी इसको हम प्राइवेटाइज करेंगे, इसको हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन वही पार्टी जब अपोजिशन में आ जाती है तो वो फिर कहती है कि हमने तो वर्कर्स के साथ बैठकर जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं उसमें हमने हिस्सा लेना है, ये तो प्राइवेटाइजेशन ही होगा। तो पाकिस्तान में जब तक कि हम ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस नहीं करेंगे कि हमारा जो रुख है, हमारी जो सिमत है, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने पड़ेंगे। कुछ लेजिस्लेटिव होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि लोकल गवर्नमेंट का सिर्फ एक आर्टिकल 240A है, उसके लिए आपको एक पूरा निज़ाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर करना पड़ेगा कि ये निज़ाम जो है वो चलता रहे और प्रोविंसेस सारे पैसे लेकर ख़ुद ना बैठ जाएं बल्कि वो शेयर करें। इसी तरह प्राइवेटाइजेशन पर कि वो इदारे जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनको चला सकता है, उसके ऊपर हमारा कंसेंसस होना चाहिए। हमारा फिस्कल डेफिसिट कैसे कम होना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स कैसी बढ़नी चाहिए। जो भी हुकूमत आएगी उसको ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम सब मिलकर ये एक प्लान बना लें कि हमने मिल के ये काम करना है, चाहे कोई हुकूमत आए। और मैं आपको एक इसकी मिसाल हिंदुस्तान की देता हूँ। नरसिम्हा राव साहब जब आए तो इंडिया क्राइसिस में था और उन्होंने IMF के साथ प्रोग्राम किया, लेकिन ज़बरदस्त रिफॉर्म्स की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ हिंदुस्तान पे या बाहर के लोगों पर। जब वाजपेयी साहब 1996 में वापस आए BJP की तरफ से, अपोजिशन से, और उन्होंने वही रिफॉर्म्स जो थी वो कंटिन्यू की, आप देखें हिंदुस्तान जो था वो 7 and 7.5% ग्रोथ कर रहा था। चाइना के बाद सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ थी और दुनिया ने भी मान लिया कि वो पुराना जो लाइसेंस राज था हिंदुस्तान का वो ख़त्म हो गया है और हिंदुस्तान अब ओपन अप हो गया है और इंटरनेशनली जो है इट हैज़ बिकम ए वेरी डायनामिक एंड वाइब्रेंट कंट्री। हसीना वाजिद की और खालिदा ज़िया की हमेशा पॉलिटिकल लड़ाई होती रहती है, वो बैटल ऑफ बेगम्स उसको कहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि दोनों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसमें रत्ती भर का कोई फ़र्क नहीं है। ये गारमेंट इंडस्ट्री कोई ओवरनाइट बांग्लादेश में नहीं हुई है। ये 1990 से जो भी पॉलिटिशियंस आए हैं, कोई भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो इरशाद की गवर्नमेंट थी या इनकी खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट नहीं, सब ने प्राइवेट सेक्टर को और गारमेंट इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से वो आप 40 बिलियन हो गए हैं। हमारे से वो पीछे थे, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूटी रही, कंसिस्टेंसी रही, तो इन्वेस्टर तो कहता है यार ये आए या कोई आए मेरा काम तो चलता रहेगा। जब उसको ये ढारस हो जाती है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरे पैसे जो हैं वो सेफ हैं और मैं पैसे बनाऊंगा, तो उसको परवाह नहीं है कि इमरान खान आए, कि नवाज शरीफ आए, कि जरदारी साहब आए या फजल रहमान साहब आए। एतमाद जो है वो बहाल होगा और मुल्क में और आएगी, जिसको FDI कहते हैं। पाकिस्तान को शदीद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और बड़ा अहम नुकता जो डॉक्टर साहब ने उठाया, मेरे ख्याल ये $1 मिलियन बात है, अगर ये हमारे सियासतदानों की दानिश में आ जाए कि जो ऐसे इश्यूज़ हैं कुछ जिनके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में हैं, उन इश्यूज़ को नेशनल इशू समझ के उनके ऊपर एक इत्तफाक राय कायम करें और जिसकी भी हुकूमत आए वो उसको जारी रखे। डॉक्टर साहब का तकरीबन 57 साल 57 ईयर्स का पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर एक तवील तजुर्बा है और वो अपने उस तजुर्बे की रोशनी में अपना तज्जिया और अपना मुशाहिदा हमारे सामने रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।